मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, भिखारी की बीवी हो, भीख मांग लो। सगे भाई ने मुझे छोटे बच्चों समेत धक्के देकर घर से निकाल दिया। जब मैं बच्चों के लिए खाना मांगने गई तो मैं मायूसी से बच्चों के साथ सड़क किनारे चलने लगी। सोचा कि करीब ही नहर बहती है, बच्चों समेत छलांग लगा देती हूँ। जैसे ही सब बच्चों का हाथ पकड़ा ताकि नहर में कूद सकूं, सक के अचानक एक ऐसी आवाज़ मेरे करीब से आई और कि मेरे कदम वहीं जम गए। मुड़कर देखा तो मैं अपने दोनों छोटे बच्चों के समेत सोफे पर खामोशी से बैठी हुई थी। दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो रही थी कि एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी दिल हलक से निकल कर बाहर आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी इस वक्त मैं किसके घर पर मौजूद हूँ और इस घर में किसके साथ आई हूँ। मैं आज अपने भाई के पास खाना मांगने के लिए इसके घर दरवाजे पर गई। 2 दिन हो गए थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पानी पीकर गुजारा कर रही थी। लेकिन कब तक अपने मासूम बच्चों को भूखा रखती। वो दूध पीने वाले बच्चे थे, इतना भूखा रहना उनके लिए ठीक नहीं था। लाचार होकर मैं अपने भाई के पास झोली फैलाने चली गई। खुदा के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन उन्होंने मुझे धुतकार दिया था। जब तुमने शादी अपनी मर्जी से की, एक ऐसे इंसान को अपने लिए मुंतखब किया जो चोरी कर सकता है, भीख मांग सकता है, इस औरत के लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। मैं उनके सामने रोई थी। भाई, मेरा शौहर मुझे छोड़ कर चला गया, मेरे घर में फाके हो रहे हैं। आप मेरे बड़े भाई हो, अगर आप मेरा ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा। मगर उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन उन्होंने मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं की। इनकी नज़र में मेरी औकात एक ऐसी औरत की मानंद थी जो इस दुनिया में ज़िंदा ही क्यों है। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुई थी। मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि अब वाकई ही मांग कर अपना गुजारा कर लूँगी, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे मांगना ही था। बगैर मांगे मेरा अब गुजारा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा रोड पर आई, सामने ही मुझे बहती हुई नज़र आई। मेरा दिल और उदास हो गया था। मैं इस नदी के पास जाकर खामोशी से बैठ गई और इस बहते हुए पानी को देखने लगी। दिल किया इस बहते हुए पानी में छलांग लाकर आज किस्सा तमाम कर दूं। जो ज़िल्लत और रुसवाई मेरे नसीब में आई थी वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मना किया था कि तुम इस इंसान से शादी नहीं करो जिसकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं। माँ बाप साथ नहीं है, बहन भाई पूछते नहीं हैं, तुम क्यों ऐसे इंसान को अपने लिए मुंतखब कर रही हो जो तुम्हें सारी ज़िंदगी रुलाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनी थी कि मेरा शौहर मेरी फ़िक्र करेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि ये सब सिर्फ़ मेरे ख़यालात ही में हकीकत इसके बरक्स थी। मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ गई थी और इससे शादी की थी। कुछ साल तक हमारी ज़िंदगी बहाल रही, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि मेरा शौहर भीख मांगता है। मैंने अपने शौहर से खूब लड़ाई की थी कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, तुम्हें हया नहीं आई, तुम मुझे भीख और सदके के पैसे से पाल रहे हो। और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। इसकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर काट चुकी थी। अगले दिन जब मैं बेदार हुई, मेरा शौहर घर नहीं था। मुझे लगा शायद कमाने के लिए गया होगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया तो वो लौट कर नहीं आया। और आज उसे गए हुए 2 महीने बीत गए थे और अब मेरे घर में फाके की नौबत आ गई थी। कब तक मैं लोगों से उधार पकड़कर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाती। अब दुकानदार ने उधार देने से भी मना कर दिया था। हमारे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं जो तुम जैसी औरत को दे, जो झूठे दावे करती है। पैसे नाम के नहीं हैं। जब तुम्हारा शौहर आएगा, हमारी पुरानी उधार उतारेगा, इसके बाद हम तुम्हें नया उधार देंगे। इससे पहले कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर चुकी थी और मैं मजबूरन अपने भाई के दरवाजे पर आई थी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मुझे कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने मेरे लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला था, मुझे अंदर तक आने की इजाज़त नहीं दी थी। काफ़ी देर तक मैं इस बहती नदी को देखते हुए रोती रही और फिर मैंने आंखें बंद करके अपने रब को मुखातिब किया था कि ए मेरे परवरदिगार, ए खातमुन नबी के मालिक, ए मेरे अल्लाह, ये दो जहां के मालिक, मैं अब मजबूर हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं और एक माँ की ममता अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब मज़ीद इस दुनिया से जंग लड़ने की। मैं तेरे पास आ रही हूँ, मैं जानती हूँ तूने खुदकुशी हराम की है, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। तू हमेशा माफ़ी मांगने वालों के साथ है, तू गुनहगार की तौबा कबूल करता है। या अल्लाह, मैं तुझसे गुनाहों से
معافی مانگتی ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں بچوں کو گود میں اٹھا لیا اور ندی میں چھلانگ لگانے کے لیے قدم بڑھا لیے تھے، جب اچانک ایک بھکاری کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، چہرہ بھی ماسک سے چھپا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ندی میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو کھانا بھی ملے گا، رہنے کی رہائش بھی ملے گی اور آپ کے بچوں کو اچھا مستقبل بھی ملے گا۔ جبکہ میں فوراً بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ سب دھوکے بازی ہوتی ہے، مجھے پتا ہے تم میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ میں اکثر ناول، ڈرامہ، ان سب چیزوں میں دیکھا اور پڑھا تھا کہ اکثر ایسے لوگ آتے ہیں، جھوٹے دلاسے دیتے ہیں اور پھر اگلے شخص کو بیچ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بے اختیار میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا آپ میرے ساتھ طریقے سے چلیں، ورنہ ہمارے پاس اور بھی طریقے موجود ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا تھا، اگلے ہی لمحے میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ تم ہو کون؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جبکہ وہ میری طرف ایک کارڈ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کو ادھر لے کر جانا ہے، ہمارے پاس حکم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے کارڈ کی طرف دیکھا، وہاں ایک بنگلے کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا تھا۔ اس کی گاڑی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی، اتنی بڑی گاڑی میں نے کبھی خواب میں بھی سوچی نہیں تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گاڑی کا روڈ پر ڈال دیا۔ میرے بچے پریشان ہو کر مجھے کبھی میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کبھی گاڑی کی سواری کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی ایک بڑے سے علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ میرے دل کو اب دھیرے دھیرے اطمینان آنے لگا تھا کہ میں غلط ہاتھوں میں نہیں ہوں۔ اگر میں غلط ہاتھ میں ہوتی اور میں اغوا ہوئی ہوتی تو مجھے اتنے بڑے علاقے میں نہیں لایا جاتا، بلکہ کسی کھنڈر نما علاقے میں لے جاتے اور میری ذات کو روندا جاتا۔ لیکن مجھے اب بھی خوف بھی آ رہا تھا، نہ جانے یہ لوگ کون تھے جو مجھے اتنے بڑے علاقے میں لے آئے تھے۔ گاڑی بنگلے کے پورچ میں رکی اور میں پریشان ہو کر گاڑی سے اتر گئی۔ میرے دونوں بچے میری گود میں ہی تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایک بیٹے کو میری گود میں دے دیں، آپ دونوں کو کیسے سنبھالیں گی؟ لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں اپنی اولاد کو مار سکتی تھی لیکن کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے جب میری جذباتی طبیعت کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بنگلے میں داخل ہو گئی تھی اور بنگلہ نہیں بلکہ محل تھا، اتنا عالیشان آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور جب میں نے اسے اپنے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھی تھی تو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ بیت گیا۔ میں اب تھک چکی تھی، میرے بچے بھوک سے اب ایک بار پھر رونا شروع ہو گئے تھے، میرے جسم میں بھی نڈھالی آ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی، ابھی میں دروازے تک جاتی جب دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹرالی لے کر آئی تھی اور اس میں کافی بہترین پکوان موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بڑے صاحب ابھی بھی دبئی یہ نکلے ہیں، ورنہ آپ کی ملاقات ان سے ہو جاتی، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ہمیں ہدایت کی تھی کہ آپ کا بہت خیال رکھنا ہے اور آپ اب اسی بنگلے میں رہیں گی۔ آپ جس طرح اس گھر کو سجانا چاہتی ہیں، جو کرنا چاہتی ہیں، آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ فی الحال میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے صرف پکوان نظر آ رہے تھے جو مجھے اپنے بچوں کو بھی کھلانے تھے اور خود بھی کھانے تھے۔ اس نے میرے سامنے ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا اور پھر اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کیا تھا۔ جیسے جیسے کھانا حلق سے اتر رہا تھا، میرے دل سے اس انسان کے لیے دعا نکل رہی تھی جس نے یہ کھانا مجھ تک پہنچایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اچانک ہی مجھے شدید نیند آنا شروع ہو گئی۔ وہ ملازمت دروازے کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میں آپ کا بیڈ روم دکھا دیتی ہوں، آپ وہاں آرام کر لیں اور کپڑے وغیرہ وہی ہیں، آپ بدل لینا، آپ کے بچوں کے بھی کپڑے وہاں پر ہیں، آپ بس ایک دفعہ سائز ضرور دیکھ لینا، اگر آپ کو سائز سمجھ نہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے بچے بڑا سا بیڈ دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ میرے ماں باپ نے جہیز میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا، شوہر کا ہی جو سامان تھا اسی سے میں گزارا کر رہی تھی۔
اس سامان میں بیڈ نہیں تھا اور میرے بچوں کی خواہش تھی کہ وہ بیڈ پر آرام کریں۔ وہ دونوں ان پر چڑھ کر کودنے لگے، جبکہ میں در و دیوار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آخر کون تھا وہ شخص جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا، اور کس نے مجھے بلایا تھا؟ کون تھا وہ بڑا صاحب؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کب بستر پر بیٹھی اب نیند آ گئی، کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میری آنکھ رات کے 2 بجے کے قریب کھلی تھی۔ فی الحال میں نے صرف واش روم کا رخ کیا تھا۔ فریش ہو کر میں وضو بنایا اور باہر آ کر جائے نماز کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہ مجھے مل نہیں پا رہی تھی، نہ مجھے کعبہ کا علم تھا۔ میں بس نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز ہو کر کہا تھا کہ کچھ دیر تک میں بس اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دعائیں مانگوں، اپنے دل میں جو باتیں ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے کروں، لیکن زبان سے کچھ ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے بس ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا اور واپس بستر پر بیٹھ گئی، لیکن مجھے اب اس گھر میں رہتے ہوئے تجسس ہونے لگا کہ آخر یہ گھر کس کا ہے اور کیسا بنا ہوا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ رات کے 2:30 کا وقت بجا رہی تھی۔ کیا مجھے اس وقت اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر جانا چاہیے؟ میرے دل نے فوراً رضامندی دی تھی کہ ہاں دیکھو جا کر آخر یہ گھر کس کا ہے، کوئی ثبوت ضرور ملے گا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ اچھے طریقے سے سر پر پہن لیا، لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا میرا دل لمحے بھر کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ کیا مجھے اپنے بچوں کو اتنی رات کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر جانا چاہیے؟ پیچھے سے اگر کچھ ہو گیا، کسی نے میرے بچوں کو اغوا کر لیا، میں کیا کروں گی؟ میری دولت، میری دونوں اولادیں ہیں، ان کے بغیر میں بالکل ختم ہو جاؤں گی۔ میں نے دروازہ واپس بند کر دیا تھا اور اپنے بچوں کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ صبح ان دونوں کے ساتھ ہی پورے گھر کا ٹور کروں گی۔ بس ڈر اس بات کا تھا کیا مجھے اس گھر میں کوئی ثبوت مل پائے گا۔ پوری رات اسی کشمکش میں بیت گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر ہی کھلی تھی۔ فجر کے وقت میں اٹھ نہیں پائی، شاید دیر سے سونے کی وجہ سے نیند نہیں کھلی تھی۔ اٹھتے ہی میرے بچوں نے کھانے کا شور کر دیا، لیکن مجھے اب جھجک ہو رہی تھی۔ کل کتنا کھانا ان لوگوں نے ہمیں دیا تھا کہ اب مجھے منہ سے مانگنا چاہیے تھا کہ نہیں، لیکن اب اپنی اولاد کے آگے ماں ہمیشہ بے بس ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کا منہ ہاتھ دھلایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر میں پکوان کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری قدم کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کچن میں بہت خوبصورت طرز پر بنا ہوا تھا اور وہاں 3 ملازمائیں کام میں مگن تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں نے جھک کر سلام کیا اور ایک ملازمہ فوراً بولی تھی، ناشتہ دو میڈم کو۔ آپ کیا لیتی ہیں ناشتے میں؟ آپ بیٹھیں پلیز۔ اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جبکہ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھ گئی اور بہت ہی جھجکتے ہوئے میں نے پراٹھے اور انڈے کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ وہ جی بول کر فوراً کام میں لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی میں اس گھر کی مالکن ہوں اور وہ تینوں خاتون میری ہی ملازمہ ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی، کافی گھبرا بھی چکی تھی، شاید میری موجودگی انہیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد میرے سامنے ناشتہ رکھ دیا گیا اور میں خاموشی سے تناول کرنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد کچن سے باہر آ گئی تھی اور ارادہ اب پورے گھر کا جائزہ لینے کا تھا، آخر پتہ چل سکے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ گھر ہے کس کا۔ ابھی میں باہر ہی آئی تھی جب وہی ملازمہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور وہ بولی، صاحب کا حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کروں۔ میرے خیال سے آپ گھر کا جائزہ لینا چاہ رہی ہیں، میں آپ کو پورے گھر کا ٹور کروا دیتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے بچوں کو پکڑے آگے بڑھتی گئی۔ جب کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، اس کمرے کی لائن میں 3 کمرے اور بھی تھے۔ میں نے اب نہیں دیکھنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی میں تیسرے کمرے کے پاس پہنچی، ملازمہ اس دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں، صاحب نے یہاں جانے سے منع کیا ہے، آپ نیچے کا پورشن دیکھ لیں۔ میرا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بات ضرور تھی، شاید اس کمرے میں ہی وہ سچائی چھپی تھی جس کے پیچھے میں تھی۔ میں اب نیچے کے پورشن میں آ گئی۔ نیچے کا بنگلہ اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا، بڑا ڈرائنگ روم، اس کے بعد نیچے بھی 3 کمرے موجود تھے۔ میں نے تینوں کمروں میں دیکھے تھے، بہت ہی خوبصورت طرز پر بنے ہوئے تھے۔ اب میں اس کے ساتھ گھر سے باہر آ گئی۔ لان کا پچھلا حصہ عجیب کھنڈر نما لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں وہاں جاؤں، لیکن میرے بچے ساتھ تھے، کوئی چیز کا اثر ہو، اسی کی وجہ سے میں اپنے قدم روک لیے۔
حالانکہ ملازمہ نے مجھے وہاں جانے کا بھی بولا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں ایسی جگہ پر نہیں جاتی جہاں پر ڈر ہو۔ جبکہ اس ملازمہ نے مجھے دوبارہ نہیں بولا اور میں واپس گھر کے اندر آ گئی، لیکن میری نظر اس کمرے پر بار بار جا رہی تھی جو مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ کمرے میں جانے کے بجائے لان میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ ملازمہ اب تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو چکی تھی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اپنے بچوں کو سمیٹ کر بیٹھی رہی اور پھر میں بے اختیار فیصلہ کر لیا کہ میں اب یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ نہ جانے کس کا گھر ہے، کون مجھے یہاں رہنے کی ہدایت کر رہا ہے، کہیں یہ میرے لیے آگے جا کر خطرہ نہ بن جائے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں یہاں رہنے کا کرایہ بھی دے دوں۔ میں مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر لوں گی۔ میں بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ کل سے میں نے جو خودکشی کرنے کا ارادہ کیا تو نے مجھے بچا لیا۔ میں نے اس ملازمہ کو دیکھا اور پاس بلایا۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ آپ نے جتنا بھی میرا خیال رکھا میں اس کی شکر گزار ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں یہاں رہنے کا پیسہ آپ کو دے دیتی۔ مجھے اب اجازت دیں۔ جبکہ وہ میرے آگے ہاتھ کرتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ آپ کہیں نہیں جا سکتی جب تک صاحب کا آرڈر نہیں مل جاتا۔ اگر آپ یہاں سے نکل بھی گئیں تو مین گیٹ پر گارڈ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا۔ ہم مجبور ہیں۔ آپ ایک دفعہ صاحب سے ملاقات کر لیں، ان کی اجازت لے لیں اور وہ ہمیں حکم دے دیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہاں سے جانا مشکل ہے نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، یہ کیسی ضد ہے؟ میری بات اپنی مرضی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اور کون ہے جو بلا وجہ مجھے اپنی حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ اگر میں یہاں آئی ہوں تو صرف اور صرف اپنی مرضی کے تحت۔ مجھے کوئی نہیں بولے گا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے زبردستی یہاں روکیں گے تو میں پولیس کو شکایت کر دوں گی۔ آپ لوگوں نے مجھے اغوا کر کے رکھا ہے۔ جبکہ وہ بولی، آپ کا جو دل چاہے آپ کر لینا، لیکن جب تک آپ کی ملاقات صاحب سے نہیں ہو جاتی اور وہ ہمیں حکم نہیں دے دیتے تب تک ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ پورے گھر میں گھومیں، جو دل چاہتا ہے کھائیں، جیسے دل چاہتا ہے رہیں۔ اگر آپ اس گھر کو سجانا چاہتی ہیں وہ بھی آپ کر سکتی ہیں، کسی فرنیچر کو چینج کرنے کا ارادہ ہے وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ اور کوئی حکم ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ کہہ کر اس ملازمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ یہ کیسی زبردستی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، وہ بھی خاموش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اب خوف آنے لگا تھا کہ اگر میں بلا مقصد ان سے الجھی اور انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا اور وہ نقصان میرے بچوں کو بھی پہنچا تو میں کیا کروں گی؟ اس لیے میں خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن دل میں ڈر ہی ڈر تھا۔ مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا کہ میں اس آدمی کی بات سن کر آئی، کیونکہ میں شور مچا دیتی، لوگوں کو اکٹھا کر دیتی، وہ کبھی بھی مجھے نہ بے ہوش کر پاتا اور نہ ہی اپنی گاڑی میں بٹھاتا۔ کمرے میں بند ہو کر میرا دل مزید گھبرانا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو مجھے بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا میرا چہرہ تھام کر بولا، امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم گھر کب جائیں گے؟ لیکن میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میری بیٹی ذات نہیں تھی، میرے دونوں بیٹے تھے، ورنہ اگر میری بیٹی ہوتی تب کیا کر لیتی؟ اس کی حفاظت کیسے کرتی اور اس کے باپ کو کیا جواب دیتی کہ تمہاری غیر حاضری میں نے تمہاری بیٹی کی عزت خراب کروا دی۔ اسی خیال کے تحت میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے بیٹوں سے نوازا۔ کافی دیر تک میں بیٹھی اسی سوچ میں مبتلا رہی تھی اور پھر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ نظر بے اختیار کھڑکی پر گئی۔ میں نے فوراً پردہ ہٹایا، دروازے کی طرف نظر گئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ وہاں پر بڑے بڑے دو کتے موجود تھے جو زبان لٹکائے میرے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر 3 وردی میں موجود گارڈ بھی تھے جن کے ہاتھ میں بڑی بڑی رائفلز موجود تھیں، اور ایک چوکیدار بابا بھی موجود تھا جو شاید دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا کام کرتا تھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ میرا دل اب مزید گھبرانے لگا۔ میں ایک جھونپڑی میں رہنے والی اتنے بڑے محل میں آ کر بھی سکون نہیں تھی، کیونکہ سوائے خوف کے مجھے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خوشی تو بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر میری اتنی مدد کون کر سکتا ہے، کس کو مجھ پر اتنا رحم آ سکتا ہے؟ لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد بھی میرے دماغ میں ایسے کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا جو اتنا امیر ہو
اور میری اتنی مدد کرے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ کھانے کے وقت مجھے کھانا پہنچایا جا رہا تھا۔ کھانے کے معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا اور میرے بچے گہری نیند سو چکے تھے۔ میں اب ادھر ادھر نظر دوڑاتی رہی۔ پورا دن میں نے اس کمرے میں ہی گزارا، لیکن مجھے اب بے چینی ہونے لگی۔ دماغ میں اسی کمرے کا خیال بار بار آ رہا تھا جہاں جانے سے اس ملازمہ نے مجھے روکا تھا۔ میری بچپن سے عادت تھی، اگر کسی چیز کے لیے میرے دل میں تجسس پیدا ہو جائے تو میں وہ کر کے ہی رم دیتی تھی، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اب بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ دماغ اور دل پر یہ بات اتنی زیادہ سوار ہو گئی تھی کہ میں کسی بھی طرح سچ کے تہ پہنچنا چاہتی تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے گرد تکیے وغیرہ لگا دیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ سب گہری نیند سو چکے تھے۔ ملازمین سرونٹ کوارٹر جا چکے تھے اور جو ملازمہ مسلسل میرے ساتھ تھی وہ بھی میرے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے باہر آ کر آرام سے دروازے کو بند کیا تھا تاکہ کسی بھی طرح کے آواز پیدا نہ ہو۔ اب میں بنا چپل کے پاؤں دبا کر چلنا شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے میں اس کمرے کے پاس پہنچی جہاں مجھے سچائی کا علم ہونا تھا۔ یہ میرا دل تھا کہتا تھا کہ اندر کوئی ثبوت ضرور ہوگا جو اس بات کی نشاندہی ہوگا مجھے یہاں کیوں لایا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اسی پل سائرن بجنا شروع ہو گیا۔ سائرن کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں نے فوراً اپنے کان پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی پل گارڈز اندر داخل ہو گئے اور کمرے کا دروازہ کھول کر ملازمہ بھی باہر آ گئی۔ مجھے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کو حالات سمجھنے میں اس نے گارڈ کو اشارے سے بھیج دیا اور قدم بہ قدم چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ شرمندگی کے مارے میرا سر جھک گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی ہر حرکت صاحب کی نظر میں ہے۔ ابھی فی الحال وہ دبئی میں ہیں۔ میری آج ان سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بولا ہے کہ فی الحال آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ ایک ہفتہ ٹھہر جائیں۔ ایک ہفتے تک وہ واپس آ جائیں گے، پھر آپ کو پوری حقیقت اور اپنے منہ سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو اور آپ کے بچوں کے لیے بھی۔ ایسے میں نہیں، صاحب نے بولا تھا کہ آپ اب جائیں اور آرام کریں۔ آپ جب بھی اس ہینڈل پر ہاتھ رکھیں گی تو اسی طرح سائرن بجنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اور کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ آج بروقت میں آ گئی تھی، ورنہ صاحب کی ضروری چیزوں کو اگر کوئی ہاتھ لگائے تو انہیں ڈائریکٹ شوٹ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گارڈ آپ پر گولی چلا دیتے، پیچھے آپ کے بچوں کا کیا ہوتا؟ اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو ذرا بھی نقصان پہنچا، صاحب ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے اپنے ساتھ دوسروں کا بھی زندگی کا احساس کرے۔ وہ عورت جو بھی تھی کوئی ماسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بہت پڑھی لکھی عورت لگ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رونا شروع ہو گیا۔ شرمندگی کے مارے میں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھی چلی گئی۔ آخر کون تھا جو مجھ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے؟ کس نے مجھے اس گھر میں پناہ دی تھی؟ آخر کون تھا وہ بڑا صاحب؟ میرا دماغ اب کام کرنا بند کر گیا تھا۔ میں روتے روتے وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرا سگا بھائی جس کے گھر میں گئی تھی اس نے مجھے پناہ نہیں دی، کھانا نہیں دیا، اور اب ایک بے چینی میرے لیے اتنا کر رہا تھا کہ مجھے اچانک ہی اپنا آپ بہت برا محسوس ہونے لگا۔ میں اس جیسے انسان پر شک کر رہی ہوں جو میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، جس سے میری کوئی جان پہچان بھی نہیں۔ کب میں روتے روتے وہیں زمین پر سو گئی مجھے معلوم نہیں ہوا۔ میری آنکھ صبح میرے بچوں کے جگانے پر کھلی۔ وہ دونوں کھانا مانگ رہے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور نیچے آ گئی، جبکہ اسی ملازمہ نے مجھے دیکھتے ہی ناشتے کا پوچھ کر بتلانا شروع کر دیا۔ لیکن میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں آج اسی کھنڈر نما جگہ پر بھی جانا چاہتی تھی جہاں میں کل نہیں گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے دونوں بچوں کو ملازمین کے حوالے کر کے اسی ملازمہ کے ہمراہ وہاں جاؤں گی۔ کیا پتہ وہاں پر کوئی سراغ مل جائے۔ ناشتہ وغیرہ بہت ہی طریقے سے کیا گیا اور پھر میں نے اس ملازمہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کی خواہش بیان کی تھی کہ میں اس جگہ کا بھی جائزہ لینا چاہتی ہوں۔ پورا دن کمرے میں بور ہو جاتی ہوں، اسی لیے میں اس جگہ پر بھی جانا چاہتی ہوں جو رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس ملازمہ کا رنگ اڑ گیا، مگر پھر وہ راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ کچن سے باہر نہیں جانا اور یہاں ٹیبل پر بیٹھے رہو۔ خبردار جو تم دونوں نے کسی بھی طرح کی شرارت کی۔ اور ساتھ میں وہاں موجود خواتین کو بھی ہدایت کی تھی کہ میرے بچوں پر نظر رکھنا۔ یہ کہہ کر میں ملازمہ کے ہمراہ لان کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔
وہاں کافی چیزیں پڑی ہوئی تھی، پرانی لکڑیاں، پرانے تار، پرانی موٹر اور بھی بہت سی چیزیں۔ میں بچتے ہوئے بچاتے کافی آگے آ گئی جب اچانک میری نظر ایک دروازے پر گئی جو اچھے طریقے سے بند تھا۔ میں نے اس ملازمہ کو دیکھا، سوال کیا کہ آخر اس میں کیا ہے؟ دروازہ کھول کر بولی، یہ بیسمنٹ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو چلی جائیں۔ صاحب نے یہاں جانے سے منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو یہاں کا ٹور ضرور کرواؤں۔ ایک لمحے کے بعد میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ سوال میرے دل میں اب شدت سے مچلنے لگا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر ایک طرف آ گئی تھی اور سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی، کیا مجھے جانا چاہیے؟ میں نے پلٹ کر ملازموں کو دیکھا، مجھے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک قدم پہلی سیڑھی پر رکھا، لیکن جیسے ہی میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پیچھے سے زوردار آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ملازمہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں چیخ کر دروازہ کی طرف بھاگی اور زور زور سے بجانے لگی تھی کہ دروازہ کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کیسا فضول مذاق ہے؟ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ اب جانے کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میرے پاؤں ٹھنڈے ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میری جان نکل گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں اتنی تیزی سے چیخ رہی تھی کہ میرا گلا سوکھنا شروع ہو گیا اور میں وہیں روتے روتے سینے پر بیٹھ گئی۔ میری جان ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے ابھی نکل جائے گی۔ مجھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عورت جو زندگی میں کبھی کسی طرح کی مصیبت میں نہ پھنسی ہو اور اب اسے اس طرح کے امتحان میں گزرنا پڑے، اس کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد میری حالت جب تھوڑی بہتر ہوئی، میں نے نظر گھما کر بیسمنٹ دیکھا تو نیچے لائٹ جل رہی تھی۔ میں قدم بقدم چلتی ہوئی زینے سے نیچے آ گئی۔ وہاں پر پنکھا بھی لگا ہوا تھا اور بیٹھنے کا انتظام بھی تھا، مگر ایک عجیب سی ہیبت تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بورڈ دیکھا، پنکھا چلا دیا اور زمین پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں کیسی جگہ پر ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں کا مالک کون ہے؟ آخر کون تھا وہ بڑا صاحب؟ میرے دماغ میں اب یہی بار آ رہی تھی۔ میرے دونوں بچے باہر تھے، میری جان نکل لگی۔ نہ جانے وہ دونوں میرے بغیر کیسے رہیں گے۔ میں ایک بار پھر شدت سے رونے لگی اور اب ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو خدا کے لیے میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ خوف سے اب میں مر جاؤں گی۔ میں نے آج تک ایسے کسی بھی حالت کا سامنا نہیں کیا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ میں ایک بہت ہی سادہ اور شریف عورت ہوں۔ لیکن اب بھی جواب نہیں آیا۔ شاید ادھر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ میں ابھی انہیں حالات میں گم تھی کہ جب اچانک میری نظر بیسمنٹ کے کونے پر گئی جہاں پر کچھ سامان پڑا ہوا تھا۔ ایک شاپر تھا، کالے رنگ کا۔ میرے قدم لاشعوری طور پر اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں بس اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی تو کچھ ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن میں نے جیسے ہی اس شاپر کو کھولا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر یہ سامان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اب دھیرے دھیرے سامان کو باہر نکالنا شروع ہو گئی تھی اور جیسے جیسے سامان اس شاپر سے باہر آ رہا تھا، مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہاں مجھے کس نے پہنچایا ہے اور یہ بنگلہ کس کا ہے، وہ بڑا صاحب کون ہے۔ اب ہر کڑی سے کڑی ملنا شروع ہو گئی اور میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حقیقت اس طرح بھی میرے سامنے آئے گی۔ مجھے شروعات میں شک ہوا تھا، لیکن مجھے یہی لگا کہ یہ میرے دماغ کا فطور ہے۔ لیکن اب جب تمام چیزیں میرے سامنے موجود تھیں تو صرف ایک لمحہ لگا حقیقت تک پہنچنے میں۔ میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کسی برے حال میں نہیں تھی، نہ ہی کسی برے ہاتھ میں تھی۔ بس اب مجھے ایک ہفتے کا انتظار کرنا تھا۔ میں اب انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور اس ملازمہ کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، آپ باہر آ جائیں، بڑے صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ جبکہ میں حیران ہوئی تھی، جو بڑا صاحب ایک ہفتے بعد آنے والا تھا اچانک سے کیسے آ گیا؟ میں فوراً کھڑی ہوئی تھی اور بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، مجھے معاف کرنا جو میں نے آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، لیکن بڑے صاحب کا حکم تھا اس لیے ہم مجبور تھے۔ میں فوراً بولی، آپ بول رہے ہیں کہ وہ آدمی آ گیا ہے جس نے میری مدد کی اور جو مجھے یہاں رکھنے کے لیے آپ کو مجبور کر رہا ہے؟ وہ بولی، ہاں آپ آ جائیں، وہ لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ جبکہ میں سر ہلا کر ان کے ہمراہ بنگلے کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی داخل ہوئی، سامنے ہی وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بچے اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔
کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہ شوہر تھا جو بھیک مانگ کر میرا گزارا کرتا تھا۔ لیکن اب اس کا لباس دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، یقیناً بیسمنٹ میں موجود میرا سامان دیکھا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ میں بولی، مجھے تمہارے منہ سے سچائی سننی ہے۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ 2 مہینے سے وہ آدمی گھر سے غائب تھا اور اب اس حال میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ غصہ آنا فطری تھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا ہم دونوں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر لینا۔ جبکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں کوئی عام آدمی نہیں بلکہ مافیا سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں مافیا میں کوئی غنڈہ موالی نہیں ہوں جو لوگوں کے ساتھ غلط کام کرے، بلکہ میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو مافیا کی دنیا میں رہ کر ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں انہیں ملک کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ یہ گھر، گاڑی، کاروبار میرے تمام سامنے صرف بھکاری بن کر نہیں رہتا، بلکہ دنیا وہ سامنے ایسا رہتا ہوں تاکہ اندرونی معاملات مجھے پتہ چل سکے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ میں نے سرنفی میں ہلایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ بولا، دیکھو میں تمہیں مختصر کر کے سمجھاتا ہوں۔ میری نوکری ایک ادارے کے ساتھ، یعنی ایک ایسا ادارہ جو اندر ہی اندر دوسرے روح لے کر ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی فیلڈ کو جوائن کر لیا ہے جو لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے میں نے مافیا کو چنا، یعنی ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا جو برے ہیں اور ان کی برے کرتوت جو ہمارے ملک کے لیے ہوتے ہیں مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ میں نے ہونے سے پہلے روک دیتا ہوں۔ یہ پیسہ، کاروبار، یہ گاڑی سب مجھے مافیا کے ذریعے ملے ہیں۔ وہاں سے میں نے یہ سب بنایا ہے۔ جو نوکری میں کرتا ہوں وہ بھی بہت اچھی ہے، اس سے بھی مجھے لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ میں کوئی بھکاری نہیں، اور تمہارے بھائی نے جہاں مجھے بھیک مانگنے دیکھا تھا وہاں میں ایک گروہ کو پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور تمہارے بھائی کی نظروں میں آ گیا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ 2 مہینے سے تم انحصاری پر اپنا گزارا کر رہی ہو، میں پرسکون تھا کہ کھانا میرے بچوں کو اور تمہیں مل رہا ہے، لیکن جب دکاندار نے راشن دینے سے منع کیا تب ہی میرا ارادہ ہو گیا کہ تمہیں اور بچوں کو یہاں لے لیں۔ مگر پھر تم اپنے بھائی کے دروازے پر چلی گئی اور سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے تب سب پتہ چل گیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ تم ندی میں خودکشی کرنے گئی۔ اس کی بات سن کر میں شدت سے رونے لگی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، ہمت نہیں ہارے، حالات کیسے بھی ہوں، انسان مرنے کا خیال دل دماغ میں نہیں لانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، مگر مرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ تم میں یا ہمارے بچے اس حق کو استعمال نہ کر سکے، کیونکہ موت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ تم اگر خودکشی کر لیتی، اپنے بچوں کو قتل کر دیتی، تو کیا تمہیں اللہ معاف کرتے تھے؟ تمہیں جنت مل پاتی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت عظیم کام کرتا ہوں، اور میں عظیم کام کیا تمہیں 2 مہینے کے لیے تنہا چھوڑ کر، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ تم پر سے میری نظر نہیں ہٹی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ دن پہلے میرے جانے کے بعد کچھ لڑکے تمہیں تنگ کرنے آئے تھے۔ 2 دن تک مسلسل انہوں نے تنگ کیا اور تیسرے دن آ کر تم سے معافی مانگی۔ وہ معاملہ یاد ہے؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ وہ مزید بولے، میں نے ان کو سبق سکھا دیا اور ان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ تم سے معافی مانگے۔ اگر وہ تم سے معافی نہیں مانگتے، ان کے ساتھ وہ کرتا جس کو بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ میں تم سے دور ہو کر بھی غافل نہیں تھا، لیکن جو 2 مہینے میں غائب رہا اس کے لیے میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنے شوہر کو پلیز معاف کر دو۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل میں ان کے لیے ناراض ہو جاؤں، لیکن اپنے ملک کی حفاظت کا سوچ کر میں چپ ہو گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مولوی ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے خاندان کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ 40 دن 4 مہینے، کچھ لوگ 10 دن 3 مہینے 3 دن غائب رہتے ہیں، بس اللہ کی عبادت میں مشغول، اور عورتیں بھی پیچھے زندگی گزارتی ہیں۔ کیا میں زندگی نہیں گزار سکتی تھی؟ میرے صرف 2 مہینے ہی تو برے گزرے تھے۔ جب تک میرا شوہر ساتھ تھا، میرے ساتھ روٹی سالن دیتا تھا، کبھی کبھی پیاز سے روٹی کھانی پڑتی تھی، لیکن مجھے یا میرے بچوں کو بھوکا نہیں سلایا۔ اور جب وہ مجھے اب سہولت دے رہا تھا تو میں کیوں اس سے ناراض ہو جاؤں؟ اس سے سچے دل سے معاف کر دیا، لیکن اس نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا، صرف اس لیے کیونکہ نظروں میں آؤں گا،
اور مافیا کی دنیا اتنی بری ہے کہ اگر میری کسی سے دشمنی ہوئی تو وہ لوگ تمہیں مار دیں گے، اور میں تمہیں یا اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے تم واپس اسی گھر میں جاؤ، لیکن اب تمہیں سہولت کا سب سامان مل جایا کرے گا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا اور راضی ہو گئی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی خوشحالی زندگی گھر میں اسی گزارا ہوئی۔ میرے بھائی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن میں نے انہیں معاف نہیں کیا۔ جس انسان نے میرے اتنے برے وقت میں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس میں معاف کیسے کر سکتی تھی؟ میں تمام سننے والوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ اگر عورت غلطی کر رہی ہے، اپنی پسند کے مرد کو منتخب کر رہی ہے، تو خدا را اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ ظلم مت کریں، اپنی بیٹیوں کو انسان سمجھیں، جانور نہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔